इस वक्त आपको बरह रास्त दिखाएंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शबली फराज। इस वक्त आज जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है उस बारे में ब्रीफिंग दे रहे हैं। हमारी पैक कैबिनेट के एक रुकन जिनको कोविड हो गया था, शेख रशीद साहब, उनकी सेहतयाबी पर उनको मुबारकबाद दी और उसके बाद काबीना की कार्रवाई का बाकायदा आगाज हुआ। जो सबसे पहले आइटम लिया गया वो था ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का, जिसमें कि पिछले दिनों काफ़ी कयास आराइयाँ भी हो रही थीं और गलत खबरें भी छपी कि इतनी करप्शन का इंकशाफ हुआ है। ये बुनियादी तौर पे आपको मालूम है, स्पेशली वो जर्नलिस्ट साथी जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में को कवर करते हैं, उसमें जो प्रोसीजरल इश्यूज होते हैं ज़रूरी नहीं है उसमें कि वो कोई करप्शन से रिलेटेड हों। वो प्रोसीजरल इश्यूज भी होते हैं, वो कवायद व ज़वाबित जिनको के फॉलो नहीं किया गया, उसकी बुनियाद पर ऑडिट पैरास बनते हैं। और गो कि वो बहुत ही अहम है कि जो प्रोसीजर्स बनाए गए हैं वो कार्रवाई उसी के मुताबिक होनी चाहिए। तो उस लिहाज से जब तज्जिया किया गया तो हमारी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। जो केसेस थे जो कि पहले खरबों में होते थे, अब जो है तो वो उसकी तादाद तकरीबन कोई 70 से 80% उसमें कमी आई। उससे ये जाहिर होता है कि ये जो तरीका वो है हर उसका मिनिस्ट्री का जो अपने प्रोसीजर्स होते हैं उसको फॉलो करने से काम जो है तो कवायद ज़वाबित के मुताबिक होता है। उसके बाद जो दूसरा आइटम डिस्कस हुआ वो था इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 25 जून 2020 के इजलासों में लिए गए फैसलों की तौसीक। फिर एजेंडा नंबर 2 था, वो था काबीना ने पानी से बिजली बनाने वाले 3 मंसूबों जिनमें कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसे मंसूबे शामिल हैं के मायदों की मंजूरी दी। और इस मौके पर चूंकि आपको मालूम है कि हमारे हर एजेंडा आइटम पे एक सैर हासिल बहस होती है जिसमें कि काबीना के हर फर्द जो उसके बारे में उस मौजू के बारे में अपनी राय देना चाहता हो, उसके बारे में इस फैसलों को बेहतर करने की तजावीज़ दे सकता हो, उसकी बात बड़े इत्मीनान के साथ और बड़ी तसल्ली के साथ सुनी जाती है। और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी काबीना में ये माहौल पैदा किया हुआ है जिसमें कि हर शख्स को ये आज़ादी होती है कि वो अपनी राय का इजहार कर सके। तो इसी मौजू के साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर भी काफ़ी बहस हुई, जिसमें कि यही तय किया गया, जिस तरह की हमारी हुकूमत की पॉलिसी है कि महंगी बिजली प्रोड्यूस करने के बजाय हमको सस्ती बिजली प्रोड्यूस करनी चाहिए। और ये जो सस्ती बिजली जिसमें कि सोलर और विंड खास तौर पे शामिल हैं, इन प्रोजेक्ट्स को के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए और उनको इनकरेज किया जाए। उससे एक तो ये है कि एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी और दूसरा ये है कि हमारी जो बिजली की सस्ती बिजली की पैदावार है उसकी भी हौसला अफजाई होगी। और ये जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इनका मकसद ये भी होगा कि हम, चूंकि आपको मालूम है कि हमारी जो डिमांड एंड सप्लाई है उसमें हमारे पास इस वक्त तकरीबन 37,000 से कुछ ज़्यादा मेगावाट के बिजली पैदा करने की सलाहियत है, लेकिन उसमें ऐसे वो हैं प्लांट्स भी हैं जो कि 24 रुपए में बिजली पैदा करते हैं। तो मकसद ये है कि जब रिन्यूएबल एनर्जी आएगी तो उससे डिस्प्लेसमेंट होगी, वो महंगे उनको क्लोज किया जाएगा उन प्लांट्स को जो कि महंगी बिजली पैदा करते हैं, या वो इंपोर्टेड फ्यूल पे चाहे वो कोल ही के क्यों ना हो, उसको हम डिस्प्लेसमेंट की एक पॉलिसी पे अमल पैरा है। तो इस पे काफी वो हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया जाए, इनकरेज किया जाए, इन्वेस्टर्स को इनकरेज किया जाए और उसके रास्ते में जितनी भी ब्यूरोक्रेटिक वो आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उनको दूर किया जाए। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बात हुई, उसमें हमारे जो एक हलीफ हैं एनक्यूएम के
امین الحق صاحب ان کی درخواست پر وہ فنڈز جو کہ لیپس ہو جائیں گے تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ انسٹرکشنز دی کہ کراچی اور اسلام آباد کے لیے خاص طور پہ ایک مہینے کے اندر ان کو یہ ری ایلوکیٹ کر دیا جائے. اس کے بعد ایک اور اہم بات جو ہوئی جو کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ موضوع ہے وہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پروونشل حکومتیں خاص طور پہ وہ حکومتیں جس میں کہ جب چیف منسٹر ایک خاص علاقے کا ہوتا ہے تو اس علاقے میں زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کچھ میں کم ہوتی ہے, کچھ میں بالکل نہیں ہوتی ہے. اور یہی ہم نے دیکھا ماضی کی حکومتوں میں کہ جو جتنا بھی میجورٹی آف جو زیادہ جو اماؤنٹ تھا وہ سینٹرل سے لاہور میں اور اسی گرد نواح کے علاقوں میں لگتا تھا, اور کئی ایسے علاقے تھے کہ جس میں یہ ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوتے تھے. تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن میں پروویژن موجود ہے کہ آپ کو پروونشل فائنینس کمیشن, وہ وزیر اعظم صاحب نے اس کا اعلان کیا کہ پروونشل فائنینس کمیشن کو فعال بنایا جائے, کیونکہ اس میں جو بھی فارمولا جو کہ طے ہوا ہے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ اکراس دا پروونس ہوگی, اور اس کے جو پیرامیٹرز ڈٹرمن کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق اس سے ہوگا یہ کہ جو ترقیاتی کام ہیں وہ پورے صوبے میں ایک بڑے آرگنائز طریقے سے اور بغیر کسی سیاسی وجہ سے وہ ان میں وہاں پہ ترقی آئے گی. یہ پروونشل فائنینس کمیشن کو فعال کرنا میرا خیال ہے کہ یہ سب سے اہم ترین اس وقت جو ہے نا وہ ضرورت ہے, کیونکہ اس سے ہم یہی دیکھیں گے کہ وہ لوگ, وہ علاقے جن کو کہ اس کا احساس محرومی بھی ہوتا ہے اور اس میں ان کو وہ موقع نہیں ملتے ہیں ترقیاتی پروجیکٹس کے جو کہ اس پروونشل فائنینس کمیشن کے فعال ہونے کے بعد ان کو ملیں گے. اس کے بعد سرکاری جو ترقیاتی منصوبوں میں جو پیسوں کا ضائع ہوتا ہے, کہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اگر آپ ایک کام پرائیویٹ سیکٹر سے کرائیں وہ اگر 100 روپے کا ہوتا ہے, وہی اگر آپ PWD سے کرائیں اس کی کوالٹی بھی بیکار ہوتی ہے اور پیسے بھی وہ 150 اندازاً اس طرح کے اس میں وہ کرتے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کی بھی ہدایت کی ہے کہ وہ میکنزم خسرو بختیار کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی جو کہ اس چیزوں کو ڈٹرمن کرے کہ کس طرح سے ہم, چونکہ دیکھیں ہمارے وسائل ویسے ہی کم ہیں, لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک کم ہو اور اس کے ساتھ اس کو آپ صحیح طریقے سے خرچ نہ کریں تو یہ ہمارے لیے ایک قسم کی ڈبل جاپرڈی ہے. مطلب ہے کہ نقصان دوہرا ہوتا ہے ہمیں, کہ کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور پیسے بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں. تو اس کو, یہ چیزیں ایسی ہیں جس میں کہ اس ملک کی جو پروگرس ہے, جو اس میں جو قرضے ہیں جس طرح, وہ اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ یہ ایک انیفیشینٹ سسٹم ہے. جو PWD کا سسٹم ہے وہ ایک بڑا انیفیشینٹ سسٹم ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ جو ہے کمیٹی ودن 90 days جو ہے تو وہ اپنے سفارشات دے گی کہ اس کو ہم کس طرح سے کم خرچ اور اچھی کوالٹی کا کام کر سکیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا بھی ذکر ہوا کہ جس میں کہ ہم نے ای ٹینڈرنگ کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہاں پہ اپنے دوران حکومت, جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے, تو ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جائے. اور یہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں کہ کچھ ٹھیکیدار مل کے جو ہے تو وہ بڈ کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو ہے تو وہ ایک ہائر ریٹس پہ وہ چیزوں کو وہ کرتے ہیں, ٹھیکے لیتے ہیں. پھر کابینہ نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP کے آڈٹ برائے مالی سال 19-20 کے لیے آڈیٹر مقرر کرنے کی بھی منظوری دی. کابینہ نے عثمان ناصر کو مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ تعینات کرنے کی منظوری دی. اور اس میں بھی یہی بات ہوئی کہ پاکستان میں جو سافٹ ویئر کا جو ایکسپورٹ کا جو پوٹینشیل ہے
وہ بہت زیادہ ہے. تو ساری وہ تدابیر اختیار کی جائیں گی ان کو انکریج کرنے کے لیے اور اس ایکسپورٹ کو بڑھانے کی. یہ وہ ایک فیلڈ ہے جس میں کہ ہم فوراً ایک سے ابھی اس سال جو ہے تو ہمارا تقریباً 1 ارب کی ایکسپورٹ ہوئی سافٹ ویئر کی. تو یہ اس میں پوٹینشیل ہے کہ بڑے شارٹ ٹرم میں ہم اس کو $5 ارب تک ہم لے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسے وہ ہیں مواقع ہیں ہمارے ملک کو جس کو کہ ایکسپورٹس کی اشد ضرورت ہے. تو اس پہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے بڑی پوری اپنی سپورٹ اور جتنی بھی مدد ہو سکے گی وہ اس کی وہ ذاتی طور پہ اس کو مانیٹر بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ جو کابینہ نے جو زائرین کی جو مینجمنٹ پالیسی ہے اس پہ بھی غور ہوا لیکن اس کو اپروو نہیں کیا گیا کیونکہ اس میں کچھ شکم تھے. تو اس کو بھی امپروو کیا جائے گا کہ جو زائرین یہاں سے جاتے ہیں جو ایران جاتے ہیں جو عراق جاتے ہیں سیریا جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک منظم طریقے سے ایک خاص SOP ایک لیگل فریم ورک بنایا جائے گا جس میں کہ ہمیں پتہ چلے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ 30 ہزار لوگ ایک خاص وقت پہ کوئٹہ میں آ جاتے ہیں اور ان کی جو وہاں پہ تافتان بارڈر ہو گیا ان کی کوئی وہاں پہ فیسلٹیز ہے نہیں, آنے والوں کا پتہ نہیں چلتا جانے والوں کا پتہ نہیں چلتا. تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک طریقہ کار اختیار کرنے کے لیے SOPs اور ایک لیگل فریم ورک بنانے کے لیے بھی کہا گیا. اس لیے اس کو مؤخر کیا گیا کہ اگلی دفعہ اگلی کیبنٹ میٹنگ میں اس چیز کو اس کے بارے میں جتنے بھی قوانین ہیں ان کو بڑے واضح طریقے سے پیش کیا جائے. جو متروکہ املاک ہیں ان کا جو پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے اس میں اس بات پہ کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ جو متروکہ املاک ہیں جو کہ شہروں میں بھی ہیں اور رورل علاقوں میں بھی ہیں ان کو کس طریقے سے ان میں ان کو پیداوار ان کی وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ کوئی انکم جنریٹ کر سکیں. تو اس سلسلے میں 2 ایریاز کا تعین ہوا, ایک ہے ایجوکیشن اور ایک ہے ہیلتھ. اس سلسلے میں یہ کہا گیا کہ جو ہیلتھ اور ایجوکیشن ریلیٹڈ وہ ہیں جس میں کہ زمین بڑی اچھی جگہوں پہ موجود ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آ سکتے ہیں جو کہ اس پہ ہاسپٹل یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنا سکتے ہیں, اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار بڑا اسٹرکٹ قسم کا وضع کیا گیا ہے جس سے کہ نہ تو اس کی مس یوز کا کوئی وہ ہو چانس ہو اور ساتھ ہی ساتھ میں چونکہ ہمارے پاس ہاسپٹلس کی بھی کمی ہے ہمارے پاس ایجوکیشنل فیسلٹیز کی بھی کمی ہے. اس میں انکریج کیا جائے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آئیں اور ایک خاص کانٹریکٹ کے ذریعے وہ اپنا بزنس بھی کر سکیں اور ساتھ ساتھ میں یہ فیسلٹیز جو ہیں تو وہ بھی مل سکیں لوگوں کو اسپتال اور ایجوکیشن کے صورت میں. ڈرگ پرائسنگ پالیسی 2018 میں ترامیم کی تجاویز پر بھی غور کرنے کے لیے اس پہ بحث ہوئی لیکن اس کو مؤخر کر دیا گیا بیکاز جو کیبنٹ کے ممبران تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس پہ مزید کام ہونا چاہیے اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ زیادہ واضح نہیں تھیں. تو اس کے لیے ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اگلی میٹنگ میں اس کو ان سفارشات کے ساتھ ان کو پیش کیا جائے. اس کے بعد جو سب سے اہم چیز جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس سے ہم نبرد آزما ہیں وہ ہے ہمارا جو ایئر لائن کا ہمارے پائلٹس کے سلسلے میں جو بھی ایک تاثر بنا ہوا ہے جو سلسلے مشکلات پیش آئی ہیں اس کے بارے میں میں کچھ ایک اعلامیہ سا پوائنٹس پڑھ دیتا ہوں جو کہ بنیادی طور پہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی ہیں. کیونکہ دیکھیں جی پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جب تک ادارے فعال نہیں ہوں گے جب تک میرٹ کا ٹرانسپیرنسی کا وہ نہیں ہوگا ماحول نہیں ہوگا تو چیزیں خراب ہوں گی.
ہم نے یہ دیکھا کہ جس چیز کے ساتھ بھی پاکستان کا نام لگا ہوا ہے بدقسمتی سے، چاہے وہ پاکستان سٹیل مل ہو، پاکستان ریلویز ہو، پاکستان ایئر لائن ہو، یہ جو ہے تو زوال پذیر ہیں. اس سلسلے میں ہماری گورنمنٹ نے یہ کوئی بھی کریش ہوا، جو لاسٹ کریش ہوا تھا، گو کہ یہ سپریم کورٹ نے بھی اس پہ بات کی تھی اور ڈائریکشنز دی تھیں، جو کہ بالکل ہماری پالیسی، ہماری پارٹی کی، ہماری حکومت کی پالیسی کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتی ہے. اور وہ یہ تھا کہ ہمیں، جبکہ یہ پی آئی اے کی جعلی ڈگری، پی آئی اے میں جو سٹاف میں جو جعلی ڈگریز کی بات ہوئی تھی، تو اس کے بعد یہ بھی ہماری حکومت نے طے کیا کہ جی اس کے جو جتنی ایئر لائنز ہیں ان کے ہر پہلو پہ، چاہے ان کا گراؤنڈ سٹاف ہو، چاہے ان کا کیبن کریو ہو، چاہے ان کے پائلٹس ہوں، چاہے ان کے انجینئرز ہوں، ان سب کو ان کی ساری جو کوالیفیکیشنز ہیں، ان کی ساری جو لائسنسنگ کی پروسیجرز ہیں، پروسیسز ہیں، ان کو بھی اثر نو اس کو وزٹ کیا جائے کہ اس میں کوئی گیپس تو نہیں ہے، اس میں کوئی سکم تو نہیں ہے. اس اسپرٹ کے تحت جو ہے تو ہم نے ان چیزوں کا آغاز کیا، اور یہ حکومت نے یہ انسٹرکشنز دیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ خاص طور پہ ایویشن کے فیلڈ میں جو اس کا ریگولیٹری ادارہ ہے وہ ہے سول ایویشن اتھارٹی. اب سول ایویشن اتھارٹیز، اس میں میں تھوڑا سا آپ کو بڑی مختصر اس میں واضح کر دوں کہ پاکستان ایئر لائن ایک عظیم ماضی رکھتی ہے. ہم نے پاکستان نے، ہمارے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے ایمریٹس جیسی اور کئی ایئر لائنز کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. ہمارے پائلٹس، چاہے وہ ایئر فورس کے پائلٹ ہوں، چاہے وہ سویلین پائلٹس ہوں، اور مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں دونوں رہ چکا ہوں، کہ میں اس کا ایئر فورس کا بیک گراؤنڈ بھی تھا اور میں نے اپنا کمرشل پائلٹ لائسنس بھی لیا ہوا ہے. تو اس میں دو ایسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک فلائنگ کلب کا ہوتا ہے جو کہ جہاں پہ کہ آپ اپنی جو فلائنگ سکلز ہیں وہ سیکھتے ہیں، اور وہ اکثر جگہوں پہ وہ ایئر فورس کے انڈر ہوتا ہے، وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں اور وہ فلائنگ سٹینڈرڈز کو بڑا ہائی رکھتے ہیں. ہمارے فلائنگ کلبز میں بیرون ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں فلائنگ کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے. جو پرابلم تھا وہ پائلٹ کی سکلز کا نہیں تھا، وہ جو پرابلم تھا وہ جو ہے تو وہ اس کا تھا اپنا جو سول ایویشن اتھارٹی ہے اس کے جو بھی وہ ہیں جو پروسیجرز ہیں اس کو بھی دیکھا گیا. تو اس میں پھر یہ ظاہر ہوا، جس کی کہ بہت ہی ایک میں مختصر طریقے سے میں اس کا آپ کو بیان کر دیتا ہوں، جو کہ میں انگریزی میں بیان کروں گا کیونکہ آپ بھی اس کو سمجھ لیں گے اور اسی طرح ہمارے جو باہر کے دوست ہیں وہ بھی سمجھ لیں گے. کہ on the instructions of the Prime Minister of Pakistan, the process of reforms has been initiated in the Civil Aviation Authority and all Pakistani airlines to ensure the sanctity of proper licensing and fulfillment of all requirements by the pilots. A thorough forensic review has identified various instances where licensing requirements were suspect, not fully adhering to the requirements of all examinations. To ensure highest safety requirements and meet professional criteria, all identified suspects have been grounded. This grounding has been in effect since June 25th, 2020. Due to certain instances of administrative lapses, 5 officials concerned of Civil Aviation Authority have been placed under suspension and an inquiry has been initiated against them. This process of professional upgradation and overall reforms will continue in all Pakistani airlines and Civil Aviation Authority. On this, the Cabinet also instructed Civil Aviation Authority to pursue further actions in line with due process on fast-track basis. It expressed confidence in the overall professional capability and performance of the fully licensed and well-experienced professional pilots of Pakistani Airlines.
the government also asked the relevant government departments to work with international partners to facilitate travel and avoid any difficulty for passengers. تو اس پہ ہمارا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے کہ ہمارے جو پائلٹس جو اس وقت جہاز اڑا رہے ہیں وہ فلی کمپیٹنٹ بھی ہیں اور بغیر کسی اس کے ہیں شک کے ہیں. یہ سارے پائلٹس جن پائلٹس پہ شک تھا ان کی لائسنسنگ پروسیس میں ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اور جو اڑا رہے ہیں اس وقت جہاز وہ بالکل 100% ہر اس پروفیشنل معیار پہ اترتے ہیں جو کہ کسی بھی انٹرنیشنل ایئر لائن یا کسی بھی انٹرنیشنل سول ایویشن سیفٹی کے جو ادارے ہیں ان کے معیار پر بھرپور طریقے سے اترتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے لیکن یہ چیز ہم نے خود انیشیٹ کی تھی. ہمیں یہ نہیں ہے کہ کوئی پائلٹ پکڑا گیا تھا جس کا لائسنس وہ نہیں تھا، بیکاز اوروں کو تو پتہ ہی نہیں چل سکتا، بیکاز لائسنس آپ کے پاس ہے، لائسنس آپ کے پاس ہے. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس بات پہ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جو اس وقت ہمارے پائلٹس جو اڑا رہے ہیں جتنی ایئر لائنز پاکستان میں، چاہے وہ سیرین ایئر لائن ہو، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہو، بلو ہو، اور جتنی بھی ہماری وہ ہیں پرائیویٹ وہ ہیں ایئر لائنز ہیں، یہ سب کے جو پائلٹس ہیں وہ بالکل ابو بورڈ ہیں اور ان کی وہ بالکل کلیئر ہیں. تو اس کے بعد اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں. آپ کے لیے مجھے پین نکالنا پڑے گا کہ لکھنے کے لیے جی جی دیکھیں جی، جہاں تک پائلٹس کا تعلق ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ قانون کے تحت کرنا ہے. یہاں پہ کوئی وچ ہنٹنگ نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ کسی کے کو غیر ضروری طور پہ یا غلط طور پہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم پورا ڈیو پروسیس فالو کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی پھر مستقبل میں ہمیں کوئی مشکلات نہ ہوں، کمپلیکیشنز نہ ہوں. ہمارا جو کیس ہے وہ پورا سبسٹینشیٹڈ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے یہاں پہ دیکھی ہے ایک روایت کہ جس کو بھی آپ چارج شیٹ کر کے یا ان کو آپ سسپینڈ کرتے ہیں یا معطل کرتے ہیں، نکالتے ہیں، تو وہ پھر اس کو کورٹس میں بھی وہ جا سکتے ہیں، بیکاز یہ آپشن ان کا حق ہے اور وہ جا سکتے ہیں. اس لیے ہم بجائے اس وقت آپ کو اس کا ایگزیکٹ سٹیٹس بتانے کے ہم آپ کو یہ کریں گے کہ وہ جب یہ ہم کریں گے اور ان قریب کریں گے انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر میکسیمم کہ ہم ان کو پورے جو ڈیو پروسیس ہے اس سے گزر کر ہم جو ہے تو یہ فیصلہ کریں گے. دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے -1 کا، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری جو غیر یقینی اور یہ جو ایک آپ کو بظاہراً ایک اکٹھ نظر آ رہا ہے ہماری اپوزیشن پارٹیز میں، بنیادی طور پہ یہ ان کی ذہن کی اختراع ہے اور یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بہت پہلے کہا تھا کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے تو یہ ملک کو بچانے کی نہیں سوچ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ اکٹھے ہو کر اور اس اکاؤنٹیبلٹی کا اور جو بھی ان کے جو بھی انہوں نے اپنے دوران حکومتوں میں انہوں نے کام کیے ہیں اس سے بچنے کے لیے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک عمران خان نہیں ہوگا تو باقی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کل کہا بھی کہ اگر وہ 7-8 لوگوں کو ایک قسم کا NRO دے دیں تو پھر یہی لوگ ہوں گے جو کہ کہیں گے کہ جی پرائم منسٹر عمران خان سے بہتر لیڈر تو اس ملک میں کبھی آئے ہی نہیں. سب وہ ہوگا، لیکن یہ چونکہ ہماری نظریے کی بنیاد ہے تو ہم اس کو تو کسی بھی کاسٹ پہ ایٹ وٹ ایور کاسٹ ہم اس کو تو ابینڈن نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ جو شوشے ہیں مختلف جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ملک کس حالات سے گزر رہا ہے،
ایک ایسی پینڈیمک جس نے کہ ہماری پوری معیشت جو کہ جس کا تحفہ یہ ہمیں دے کے گئے تھے، اس سخت حالات میں ان کو اس قسم کی باتیں زیر دیتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے سے ملک کو فائدہ ہوگا. یہ تو آج مطلب ہے کہ آپ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس جو کہ میں نے تو سنی نہیں لیکن مجھے ویسی نظر آئے. اب یعنی سوچیں آپ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈر گیا. ڈر تو آپ گئے تھے کہ آپ ان کی تقریر سننے سے پہلے ہی بھاگ گئے. تو مطلب ہے کہ یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ ایک تو اپنے جو کیے ہوئے گناہ ہیں اس پہ قوم سے بھی معافی مانگیں. جو پیسے یہ باہر لے گئے ہیں اس کو بھی اس وقت ملک کو بہت اشد ضرورت ہے. جو یہ پینڈیمک کورونا کی ہوئی ہے اس میں ہمیں سپورٹ کریں, کوئی سجیشنز دیں. اس وقت جو ہے تو اس قسم کی باتیں کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کو صرف اپنی ذات سے, اپنے لیڈران سے دلچسپی ہے. جی جہاز یہ تھا اس کے پائلٹ اور کو پائلٹ جو ہیں ان کے لائسنس سسپیکٹڈ نہیں تھے. تو اس وقت پری میچور انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوئی اور پریس کانفرنس اور اسمبلی میں یہ اتنی بڑی ریسٹ روک کرنے کے مقاصد کیا تھے؟ اس وقت کیا اس سے ملک کی جگہ رکھوائی؟ سیکنڈ سر, آپ نے ابھی فرمایا کہ 36,000 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی کی کیپیسٹی ہے پیدا, لیکن اس وقت 6 سے 8 گھنٹے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. یہ طلب اور بچت کا فرق کتنا ہے اور کیا یہ گیپ آپ فل کر سکیں گے ان گرمیوں سے؟ دیکھیں جی, اس میں جہاں تک پہلے کریش کی بات ہے, ظاہر ہے کہ اس لیے اگر میں ابھی آپ کو چاہتا تو میرے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, چاہے وہ پائلٹس کے ریلیٹڈ ہوں یا وہ اور تفصیلات ہوں. لیکن میں اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ جب تک 200% چیزوں کی کنفرمیشن نہ ہو جائے تو اس پہ بات کرنا میرا خیال ہے کہ غیر ذمہ داری کے زمرے میں آتا ہے. تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ اس میں جس طرح آپ نے خود ہی کہا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی کہ نیشنل اور انٹرنیشنل ریپرکشنز ہیں. تو ہم کوئی بھی بحیثیت پاکستانی ہم کوئی ایسا غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرنا چاہیں گے جس سے کہ جو آلریڈی جو ایگزسٹنگ کنفیوژن ہے اس میں اضافہ ہو یا لوگوں کی اینگزائٹی بڑھے. دوسرا آپ نے شاید اچھا بجلی کی آپ نے بات کی. دیکھیں بجلی کا جو ایشو ہے وہ بڑا, ابھی اتنا ٹائم تو ہے نہیں کہ میں پوری آپ کو تفصیل بتا سکتا بیکاز یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے اور میں اس پہ کافی بات کر سکتا ہوں. میں مختصراً آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ بجلی ہمارے جو ماضی حکومتوں میں مہنگی بجلی کے کانٹریکٹس کیے گئے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو 3 کوہالہ اور یہ جو 3 پروجیکٹس ہوئے ہیں اس میں چونکہ انرجی کمیٹی میں ممبر بھی ہوں تو ہم نے پوری کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ ہماری جو مستقبل کی جو جنریشنز ہیں وہ کہیں ہمیں گالیاں نہ دیں کہ یہ دیکھیں انہوں نے ان کے ہاتھ میں تھا یہ سب کچھ اور انہوں نے اس کا کوئی خیال نہیں رکھا کیونکہ انہوں نے پڑھا نہیں تھا یا سمجھے نہیں تھے یا کوئی بدنیتی شامل تھی. اس لیے اس کو ہم نے بڑے ہر چیز کو ہم نے پرکھا کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ رول ہے ایک پارلیمنٹیرین کا, ایک منسٹر کا, ان لوگوں کا فیصلہ وہ چاہے وہ بیوروکریٹ ہو جو کہ اس فیصلہ سازی میں شامل ہوتے ہیں کہ آپ ملک کی لانگ ٹرم جو انٹرسٹ ہیں اس کو پروٹیکٹ کریں اور شارٹ ٹرم انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کریں. تو بجلی مہنگی, اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہماری جو ماضی میں ہوا وہ یہی تھا کہ جنریشن پہ زیادہ توجہ دی گئی, ڈسٹریبیوشن پہ کم توجہ دی گئی, ٹرانسمیشن پہ. تو ٹرانسمیشن کئی جگہوں پہ ٹرانسمیشن کی یا تو جو تاریں ہیں وہ پرانی ہو گئی ہیں, وہ اتنا لوڈ نہیں اٹھا سکتی. کچھ جگہ پہ اس کا بھی یہ بھی ایک ہے کہ جہاں پہ کہ لوگ بل ادا نہیں کرتے اس جگہ پہ بھی وہ ہوتی ہے. تیسری جگہ کہ جہاں تک کراچی کا تعلق ہے وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کی کراچی الیکٹرک وہ ہے کمپنی ہے, لیکن ان کو کچھ تیل کی جو فرنس آئل ہے اس کی رسد میں یہ کم از کم وہ یہ کہہ رہے ہیں اس میں کچھ ایشوز ہوئے. لیکن آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جی دیکھیں کہ حالات نارمل نہیں ہیں, پوری دنیا میں ہر حالات نارمل نہیں ہیں. کورونا کی وجہ سے جو پوری سپلائی چینز ہیں دنیا کی وہ ڈسرپٹ ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے.
لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ بھی آنے والے دنوں میں جب میرا خیال ہے کہ گرمی بڑھے گی بھی تو یہ جتنا حد الوسع ہماری جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم میں جتنی بھی کیپیسٹی ہے اس وقت ہمارا اس کا پرابلم نہیں ہے، جنریشن کا پرابلم نہیں ہے، ہمارا جو ہے تو وہ ہے ٹرانسمیشن کا پرابلم. تو وہ بھی مسائل روز کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ کم سے کم لوڈ شیڈنگ ہو. اس کے بارے میں بتا دیجیے. دوسرا خان صاحب کی تصویروں سے لگ رہا ہے کہ وہ 5 سال وزیر اعظم رہے گے، انہوں نے جس چیز کو پیغام دینا تھا دے دیا ہے. اگر -1 ہوتا ہے تو ان دو تبدیلی اگر ایسا ہو اگر ہو تو وزیر اعظم کے لیے بہترین امیدوار کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جس طرح کہ میں نے ایک اور کسی چینل پہ بھی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی وجہ سے ہے، عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں ہے. آپ اس بات پہ یقین کر لیں کہ ایسی نہ کوئی بات ہے اور نہ کوئی ایسی امکانات ہیں. پرائم منسٹر صاحب یہ تو بجٹ سے پہلے اپوزیشن نے، اور دیکھیں اپوزیشن کا بدقسمتی سی جو کردار رہا ہے، اپوزیشن ہم نے بھی کی ہے اور ڈٹ کے کی ہے، لیکن ہم نے اس میں ملک کے مفادات کی بات کی ہے. یہ تو اتنے اس میں اندھے ہو چکے ہیں اپنے انتقام میں کہ وہ ملک کی بھلائی کو بھی نہیں دیکھتے. آپ نے ان کا رول دیکھ لیا کہ کیا کیا انہوں نے، ان میں کیا ان کا کیا رول تھا اس پورے کورونا کرائسس میں. ہر اس میں جو ہے تو یہ آ کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور جو ہے وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور بے یقینی پھیلاتے ہیں اور جھوٹ پہ مبنی وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں. پوری طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم نہ صرف یہ آنے والے جس طرح ملک کے مسائل ہیں، اور میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ جو ہمارے مسائل ہیں اس کے لیے وہ 20 مہینے میں نہیں ہو سکتے. ان کو افسوس کی بات ہے کہ ان سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ جی آپ نے 20 مہینے میں، جو آپ نے 20 سال 30 سال حکومت کی اور آپ جواب مانگ رہے ہیں 20 مہینوں میں. یہ سارے جو کارٹیلز ہیں، جو سارے جو انہوں نے جن کی جو کہ ان کی سرپرستی میں، دیکھیں پرابلم اس کا ہوتا ہے جس کا کاروبار ہو. پرائم منسٹر عمران خان کا کوئی کاروبار نہیں ہے. ان کو کیا دلچسپی ہوگی کہ وہ کسی کو پیٹرنائز کریں؟ ان کے تو اپنے کاروبار تھے، ان کی اپنی شوگر ملز تھیں. انہوں نے تو اپنی مفادات کو پہلے رکھا اور جو ملک کے مفادات ہیں اس کو پیچھے رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ جو ملک کی اکنامک صورتحال چھوڑ کے آئے ہیں، اداروں کا جو حال ہے وہ تو سب انہی کی اس وجہ سے ہوا کہ یہ تو پیسے بنانے کے چکر میں رہے تھے اور یہ چوری کو چوری سمجھتے ہی نہیں ہے، یہ کرپشن کو کرپشن سمجھتے ہی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے، جبکہ ہمارا بنیادی نظریہ یہی ہے کہ ہم اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو یہاں پہ جزا و سزا کا نظام قائم کرنا ہوگا. ہاں درست ہے، مشکلات ہمیں بہت آ رہی ہیں. ہم اپنی وہ جو بھی ہماری جو ایک کوشش ہے اور رہے گی، کیونکہ ہم اس سے نہیں وہ ہوں گے کہ ہمارے وہ کورٹس میں جا کے کیسز دائر ہو جائیں اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ایک پیسے کا کرپشن ثابت نہیں ہوئی. آپ مجھے بتائیں ان میں سے کتنے لیڈر ہیں جن کو کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جو اسکوٹر پر آئے تھے اور آج جو ہے تو انہوں نے محل بنائے ہوئے ہیں. کیا ہوا ان کیسز کا؟ کیا ہوا؟ وہ کوئی ایک دہلی کی کرپشن تھی جب سر محل کی بات ہو رہی تھی، جب $35 ملین کی بات ہو رہی تھی، اس میں تو پہلے پریزیڈنشیل امیونٹی کے پیچھے چھپے رہے زرداری صاحب، اس کے بعد ابھی جو ہے تو کووڈ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. اور آج بلاول بھٹو ہمیں بتاتا ہے. بلاول بھٹو نے کیا ہے زندگی میں؟ ایک وراثت ملی اسے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ میں اب دعویٰ کر دوں کہ میں بھی ایک شاعر ہوں. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ سیاست میں ہو سکتا ہے جو کہ انہوں نے اس طرح کیا ہے، اس ملک کو چلایا ہے انہوں نے، کہ یہ جو ہے تو ان کو وراثت میں لیڈری ملی. اور وہ غریب کا دکھ کیا جانتے ہیں؟ اس نے بلاول بھٹو نے کبھی گرمی دیکھی ہے؟ بلاول بھٹو نے کبھی ایک غریب کا جو جن مسائل سے گزرتا ہے اس کو وہ کیا ہے؟ عمران خان تو گلی گلی پھرا ہے، پچھلے 22 سال سے پھرا ہے، ایک انٹرنیشنل سٹار ہوتے ہوئے، ایک ایسا شخص جس نے کہ اپنی پوری زندگی میں کامیابیاں ہی دیکھی. اس کو کیا ضرورت تھی کہ واقعی اس قسم کی جو ایک اتنی ٹینشن والی جاب ہے وہ کرے؟ اس کو تو ساری دنیا جانتی تھی، اور آج سے نہیں 40 سال پہلے سے. دیکھیں اس کا ہمیں دیکھیں کسی بھی ان کی والدہ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ان کے دادا کو بھی ہم بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کو.
انہوں نے اس ملک میں ایک سیاسی کلچر دیا, ایک ڈیموکریسی میں ان کا بڑا رول تھا, ایک بہت بڑے لیڈر تھے. وہ باتیں اپنی جگہ پر, وہ تو وراثت سے تو نہیں ہوتا. وراثت سے اگر میں صرف یہی کہنے لگوں کہ جسٹ بیکاز میں یہ ہوں تو میرا یہ حق بنتا ہے, یہ سینس آف انٹائٹلمنٹ کس طرح سے, یہ تو آپ کو اپنے اچیو کرنا پڑے گا, آپ کو اس کو محنت کرنی پڑے گی. سر آپ نے کہا کہ آپ کے پاس بہت ساری معلومات جی دیکھیں, میں آپ کو بتا دوں پی آئی اے کے ہوٹل, دیکھیں اگین میں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کروں گا, کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو کہ میں کہوں کہ جو سچ ہے تو میں کہوں جھوٹ ہے. دیکھیں جہاں تک اس وقت تعلق ہے پی آئی اے کے یا اس کے جو اثاثے ہیں, ظاہر ہے اس کی ہم ایویلیویشن کر رہے ہیں کہ ہمارے جو اس کی کیا بہتر سے بہتر طریقہ استعمال کیا ہو سکتا ہے. جو بھی ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. لیکن جو سب سے بڑا جو پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب تک ایک ٹرانسپیرنٹ, کلیئر, ابو بورڈ سسٹم نہیں ہوگا, کون کیا کرے گا, کیا طریقہ کار ہوگا, تب تک چاہے ہمیں کچھ بھی ہو جائے ہم نے نہیں کرنا. یہ پبلکلی ہوگا اگر ہوا بھی تو, لیکن اس کی یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈسکشن میں آیا. آپ کے پاس کافی ساری معلومات ہیں. اس معاملے پر سب سے زیادہ ووکل پیپلز پارٹی ہے, وہ بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں پائلٹ کے معاملے پر. جی تو یہ بتائیں کہ کیا وجہ پیپلز پارٹی کو اتنا مسئلہ کیوں ہے. دوسرا سر یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات ہوگی اس معاملے پر کوئی بات کرنا, لیکن آپ ہی کے منسٹر صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کر اس معاملے کے اوپر بہت زیادہ بات کی, تو کیا انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا؟ دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کو اس کا جواب دے دوں پی آئی اے کا کہ پیپلز پارٹی کیوں اتنی شور مچا رہی ہے. دیکھیں ادارے تو دونوں نے مل کے تباہ کیے, لیکن جو میری مختصر سیاسی زندگی میں جو میں نے اور ایز اے سینیٹر پچھلے 5 سال سے مختلف چیزوں کو دیکھا, میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے, چاہے وہ پاکستان سٹیل مل ہو, چاہے وہ پی آئی اے ہو, اس میں انہوں نے اتنی بے ضابطگیاں کی ہیں, انہوں نے اتنی سیاسی بھرتیاں کی ہیں, میں تو یہاں تک کہوں گا کہ نوکریاں دی نہیں ہیں, نوکریاں بیچی ہیں. انہوں نے تو پی آئی اے کو اس سٹیج میں پہنچایا جو کہ وہ آج ہے, پاکستان سٹیل مل کو پہنچایا جو کہ وہ ہے. تو پیپلز پارٹی کا جو اس وقت جو وہ ہے جو پریشانی ہے ان کی, وہ یہی ہے کہ یہ جو ہے پی آئی اے ایک اتنا بڑا ادارہ جس میں کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو بھرتی کیا جس کا وہ سیاسی فائدہ اٹھاتے رہے, تو اس لیے وہ پریشان ہے. وہ اگین ہم نے اداروں کو, جب تک ادارے اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے, جب تک ادارے میں میرٹ نہیں ہوگی, شفافیت نہیں ہوگی, وہ ادارہ اوپر جا ہی نہیں سکتا. تو پیپلز پارٹی تو اس میں بلیو بھی نہیں کرتی ہے. انہوں نے تو ہر ادارے میں, اب آپ کو یاد ہوگا کہ او جی ڈی سی ایل کا جو چیئرمین ہے وہ ایک میٹرک پاس کو اپنے ساتھ جو جیل میں تھا اس کو بنا دیا. اب یہ چیزیں ہیں جس کی مطلب اگر آپ پھر کہیں گے کہ جی آپ پچھلی باتیں کرتے ہیں, پچھلی باتیں ہوں گی اس لیے کہ بھئی ہم نے بتانا ہے کہ یہ ایک اتنا کنواں بن گیا تھا کہ ہم کنویں سے نکلتے نکلتے بھی ہمیں ٹائم لگے گا. جی آخری سوال آپ نے فرمایا تھا کہ ہمیشہ یہ نوٹس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی ذاتی کاروبار نہیں ہے, ذاتی مفاد نہیں ہے. بالکل. اپوزیشن بھی اس حوالے سے کبھی کوئی الزام نہیں لگاتی, نہ ان کے طرف ہونے سے نہ اس طرح کے معلومات. جی ایک ہی بات کرتے ہیں کہ نہ رہنے اس لیے حکومت کو سنبھالی جائے, کیا کہیں؟ دیکھیں وہ اس قسم کی بیانات تب دیتے ہیں جبکہ ان کو اس میں کوئی اور کردار میں کوئی چیز نظر نہ آئے. ظاہر ہے انہوں نے اپوزیشن ہے, انہوں نے اٹیک کرنا ہے, اور کرتے ہی وہ عمران خان کو اٹیک ہے, اس لیے کہ وہ یہ ان کو پتا ہے کہ یہ شخص اگر راستے سے ہٹ جائے تو ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اسی لیے جو ہدف ہے وہ عمران خان ہے, بیکاز ان کو آج تک کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا, ایک ایسا لیڈر جو کہ حکومت کر رہا ہو جس میں کہ کوئی ذاتی کاروباری کرپشن یا کوئی اور چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے تو اس کی عمران خان کی آواز میں اتنی طاقت ہے, اور اسی لیے تو وہ اتنا نہ ڈر ہے کہ اس کا تو ماضی اور اس کا جو حال ہے وہ تو بالکل صاف ہے. تو یہ وہی ایک ایسا شخص ہے جو کہ اس ملک کو اس وقت جتنے بھی یہ جو ان کے کیا دھرا ہے اس کو ہمیں صاف کرنے میں بڑا ٹائم لگ رہا ہے. تو یہ اسی لیے عمران خان کو ہدف بناتے ہیں, بیکاز عمران خان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی جو بھی انہوں نے ماضی میں کیا ہے یہی ایک شخص ہے جو کہ ان کو قانون کے کٹہرے میں لا سکتا ہے.
थैंक यू। काबीना इजलास के बाद विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। कहा, वजीर आजम इमरान खान की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए। ईसीसी के फैसलों की तौसीक, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 3 मंसूबों की मंजूरी दी गई है। मुतबादिल तवानाई मंसूबों के फरोग और फाइनेंस कमीशन को फाल बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के लिए ऑडिटर जनरल तैनात करने की भी मंजूरी दी गई है। काबीना इजलास के बाद विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे और उन्होंने कहा कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के फैसलों की तौसीक की गई है और काबीना इजलास में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर भी बहस हुई है।